अस्सलाम वालेकुम शेख। मैं अखलाक अहमद दुबई से बोल रहा हूँ। शेख, मेरा क्वेश्चन ये था कि मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद उसके लिए क्या सवाब, क्या करें कि उसको सवाब मिले। कोई मौलाना बोलता है बस 3 चीज़ें उसके लिए सवाब है, जो करके गया है, नेक औलाद उसके लिए दुआ करे, और दूसरा कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके गया हो जो उससे पब्लिक को फ़ायदा हो। तो क्या कुछ मौलाना ये बोलते हैं कि उनके नाम पे सदका करो, कुछ लगाओ, ऐसा करो उनके नाम पे। तो क्या ऐसा है? वो बहुत कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। तो शेख मुझे जो भी है क्लियर बता दें हदीस से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई हैं जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि मरने के बाद मैयत के हक में हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी इबादत या कौन सा ऐसा काम करें कि उसको सवाब पहुंच सके। भाई साहब फरमाते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ बातें करते हैं। कोई सिर्फ 3 चीज़ को गिनाता है, कोई कुछ और चीज़ को गिनाता है। तो सही क्या है? तो देखिए, इसके बारे में सबसे मशहूर रवायत जो सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 1631, वो क्या है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये हदीस इस मसले में आपके सवाल के जवाब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल उससे मुनक़ते हो जाता है, यानी उसकी इबादतों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसका अमल ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, सिवाय 3 के। मैंने एक आदमी मर के इस दुनिया से गया तो भी 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से उसको सवाब पहुँचता रहता है मरने के बाद भी। वो क्या है? इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया। मरने वाला ने खुद कोई ऐसा काम किया जो उसके मरने के बाद भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो वो सदक़े जारिया है। ये सदक़े जारिया क्या है? ये बहुत हसास चीज़ है, बहुत ही गौर व फिक्र करने के बाद इसका डिसीजन लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी हर खुराफात को सदक़े जारिया बताते हैं, अपनी हर बेहूदगी को सदक़े जारिया बताते हैं। मतलब ये कहते हैं कि आप जिंदा हो, आप पैसे खर्च करो, ये काम करो, आपके लिए सदक़े जारिया होगा। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। तो सदक़े जारिया कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है कि कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ बना के, आपको उल्लू बना के, आपसे पैसे ऐंठ के और सदक़े जारिया के नाम पे लगा दे। तो हो सकता है मेरे भाई वो आपके लिए सदक़े जारिया ना बल्कि गुनाह जारिया बन जाए। इसलिए किसी के झांसे में मत आई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपके लिए वो सवाब का ज़रिया बने, तो आप बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखिए। कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप पैसा लगाएं तो पूरी तरह से आपको इत्मीनान हो कि हमारा ये पैसा ज़ाय नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि अगर किसी शख्स ने दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, दीन का हवाला देके, कुरान या हदीस का हवाला देके, मजहब का हवाला देके आपसे पैसे मांगे और आपके उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल किया, उसको लेवल गर्चे दीन का लगाया, लेकिन वो दीन का काम नहीं है, तो आपके मरने के बाद ये आपके लिए सदक़े जारिया नहीं बल्कि गुनाह जारिया हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिए। बहरहाल पहली चीज़ है सदक़े जारिया, लेकिन सदक़े जारिया वही कीजिए जिसके बारे में 100% आपको यकीन हो कि इससे हमको सवाब पहुंचने वाला है। अगर आपको ज़रा भी शक है कि ये ऐसा चीज़ है, उलमा का ऑब्जेक्शन है, उनका एतराज़ है, ये चीज़ सदक़े जारिया, वो आपके लिए वबाल जान हो जाएगा, आपके लिए तबाही बर्बादी बन जाएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों के फ़रेब में ना आए जो आपसे पैसे ऐंठे दीन के नाम पर और आपकी तरफ से कुछ ऐसा गलत काम कर दें जो मरने के बाद आपको गुनाहें भेजता रहे। इसलिए सदक़े जारिया जो खालिस जायज़ काम है वो आप करें। दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मरने के बाद सवाब पहुँचने का, हदीस के अल्फाज हैं औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही, कि मरने के बाद इल्म छोड़ कर जाए जिससे फ़ायदा पहुँचे। ये जो हदीस में 3 चीज़ें जिक्र हुई ना, इन 3 चीज़ों में सबसे बेस्ट ऑप्शन इल्म है। कोई भी आदमी अगर ये चाहता है कि अपने मरने के बाद कुछ ऐसा करे कि मरने के बाद उसका फ़ायदा पहुँचे,
تو سب سے بیسٹ آپشن علم ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں فلاں کیا کہہ رہا ہے دھماکہ کیا، نہیں، علم سے مراد صرف قرآن حدیث کا علم۔ ورنہ لوگ آج کل بہت ساری چیز کو علم دین کا نام دیتے، بلکہ کچھ بیوقوف یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہر علم علم دین ہے، یعنی وہ علم دنیا اور علم دین کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر علم علم دین ہے۔ انتہائی بیکار قسم کی بات ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ الگ چیز ہے، دوسری چیزوں کا علم الگ چیز ہے۔ یہاں جو مراد ہے او علم ينتفع به، اس سے علم دین مراد۔ کوئی دوسرے علوم میں کوئی چیز پیدا کر کے گیا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی اچھی بھلا کام ہے، تو چلو اس حد تک کوئی اس کے لیے ایک صدقے جاریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو خاص مراد ہے وہ علم ينتفع به، علم دین ہے۔ قرآن پر کوئی کام کر کے چلا جائے، حدیث پر کوئی کام کر کے چلا جائے، انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں کہ علم پر کام کرنے کا دو راستہ ہے۔ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا، ایک عالم ہے، زید نام کا ایک عالم ہے، اب وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور اس نے لوگوں کو سکھا دیا، اپنے شاگرد تیار کر دیے۔ اب اس کے یہ شاگرد جب تک زندہ رہیں گے اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس کے شاگردوں نے آگے کسی کو پڑھا دیا، تو چونکہ وہ جو چین شروع ہوا ہے اس کے ذریعے شروع ہوا ہے، اس لیے وہ شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، وہ چین جتنا دور جائے گا سب کا ثواب ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے علمی صدقہ چھوڑنے کا، کہ آدمی خود قرآن و حدیث کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھا کے جائے۔ دوسرا طریقہ کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی ایک اور آپشن آپ کے پاس، کہ جو صاحب علم ہیں، جو قرآن پر کام کر سکتے ہیں، حدیث پر کام کر سکتے ہیں، آپ ان کو ہائر کر کے کوئی کام کرا سکتے ہیں، دینی کام کرا سکتے ہیں، یا کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کو آپ تنخواہ دے سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ چھوڑیے، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ بھی دین کا کام کیجیے۔ اگر ایسا بھی آپ نے کیا تو مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کا چین ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کر کے جاؤ نا تو کب تک چلے گا، 50 سال، 10 سال، 100 سال، اس کی ایک اینڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے صدقے جاریہ میں آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا، سب فائدہ اٹھائے، یہ کنواں کب تک رہے گا؟ ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دوسری چیز بن گئی، ختم ہو گیا، تو صدقے جاریہ جو آپ نے چھوڑا تھا وہ اینڈ ہو گیا، ثواب رک گیا۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بتا دیا، اب وہ آگے اس کا چین بڑھتا جائے گا۔ یعنی کوئی چیز، جیسے امام بخاری کی مثال لیں آپ، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دیا، کتنے سال ہو گئے، لیکن یہ علم ختم ہوا نہیں، یہ علم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سب باقی رہے گا۔ اور قیامت تک کتنے ہزاروں لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، ہزاروں مسجدوں میں صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے، لوگ حدیث پڑھتے سناتے، ممبر و محراب پر حدیث پڑھتے سناتے، یہ سب کا ثواب پڑھانے والوں کو تو ملتا ہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کو ملتا ہے۔ تو علم وہ فائدہ مند چیز ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسا لڑکا چھوڑ کر جائیں جو آپ کے لیے دعا کرے۔ ان تین چیزوں میں یہی ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد اس کا رشتہ دار کرتا ہے، باقی جو شروع کی جو دو چیزیں ہیں وہ اصل میں خود میت کو کرنی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، وہ کر کے مر چکا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب آتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تیسری چیز ہے او ولد صالح، لڑکا پیدا کیا وہ دعا کر رہا ہے، تو یہ لڑکا پیدا کیا ایک کام تو اس نے کیا، لیکن لڑکا جو دعا کرتا ہے وہ لڑکے کی اپنی عبادت ہوتی ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہت سارے جو اولاد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کو کیا ثواب پہنچائیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کیا ثواب پہنچائیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کر کے جائیں کہ اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے۔ تو آپ تین کام کر کے جائیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں ثواب ملے۔ تو صدقے جاریہ کیجئے، کوئی علمی کام کیجئے یا کرائیے، یا شادی کیجئے، نیک اولاد پیدا کیجئے، یہ تین آپشن ہے، یہ کر کے آپ جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اگر اولاد سوچتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کریں، تو ان کے لیے بیسٹ آپشن دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دعا کے علاوہ اور کچھ بھی عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے بعض علماء نے کہا صدقہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، امام نووی نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے لیکن بہرحال کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا۔ تو ہم مرنے والے مثلا اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، دعا کریں گے
سب کا اتفاق ہے. باقی کوئی اور کام کریں گے, حج کریں گے, مطلب ایک بار, وہ بھی ایک بار حج کریں, دوبارہ حج کریں گے, وہاں علماء کا اختلاف ہے. لیکن دعا آپ زندگی بھر کرتے رہیں, علماء کا اختلاف نہیں. تو سب سے بیسٹ آپشن اگر آپ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ ان کے لیے دعا کریں. خود نیک بنے, ان کے لیے دعا کریں. آپ دعا کریں گے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, ان کا بھی فائدہ ہے. باقی جو دوسری بات, آپ چاہتے ہیں کچھ پیسہ آپ کے پاس, وہ ان کی طرف سے کچھ کریں, تو اس پیسے کی ان سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے. یعنی آپ کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے. تو آپ بجائے اس کے, ہمارے اندر یہ عجیب چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ایک آدمی بالکل زندگی کو تماشے بنا کے مر گیا, اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کیا کریں. ارے ہم خود کیوں نہیں کریں؟ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے ہمارے معاشرے سے. ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی, زکوٰۃ نہیں دیے, روزے چھوڑے, مر گیا, اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کیا کریں, اس کی نمازوں کا کیا کریں, اس کے روزوں کا کیا. یہ طریقہ ختم کیجیے اور ہر شخص کو پابند کیجیے کہ وہ آدمی اپنی عبادت خود کرے. تو اگر اولاد چاہتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرے, تو اولاد دعا کرے بس. اس کے علاوہ علماء نے اجازت دی ہے, صدقہ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر آپشن یہ دعا کرے. اور باقی اگر اللہ نے اسے کچھ عبادت کرنے کی طاقت دی, اپنے لیے کرے, پیسہ دیا اپنے لیے کرے, نہ کہ دوسروں کے لیے. لیکن دعا کرے گا تو وہ خود بھی کر رہا ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب ملے گا. تو دعا بہترین آپشن ہے. اس کے علاوہ دوسری عبادتوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. یہ خود آدمی کو زندگی میں کرنا چاہیے, نہ کہ مرنے کے بعد والدین کرے. تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے صرف آپ دعا کیجیے, باقی کچھ مت کیجیے. باقی کچھ اور کرنے کی طاقت ہے اپنے لیے کیجیے. آپ ماں باپ کے لیے صرف دعا کیجیے, صرف دعا کیجیے. باقی کچھ اور کرنے کی ہمت ہے خود کے لیے کیجیے. اور یہی سب کو سکھائیے کہ ماں باپ کے لیے پہلے جو گزر کے ہم ان کے لیے دعا کریں, اور کچھ اور پیسہ ہے, طاقت ہے, ہم اپنے لیے کریں گے. یہ ہر کوئی کرے. یہ سب سے بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.